ये जनवरी की सर्द शाम थी। सड़क किनारे रोशनियां झगमगा रही थी। परीक्षे अपनी करीबी दोस्त सना के साथ आर्ट गैलरी की तरफ बढ़ रही थी। गैलरी के बाहर बड़े बड़े बैनर्स और रंगारंग लाइट्स से सजावट की गई थी। माहौल में एक खास कशिश थी। परीक्षे आंखों में चमक लिए हॉल के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि बराबर वाले दरवाजे पर अचानक एक काफिला सा रुक गया। महंगी गाड़ियों की लंबी कतार छाने लगी और फिर एक स्याह रंग की शानदार कार के दरवाजे खुलने पर शोर की एक लहर उठी। लगता है कोई बड़ी शख्सियत आई है। सबकी नजरें उसी तरफ लगी हुई थी। सना पुरजोश सी होकर कहने लगी। परीक्षा ने उस स्याह चमचमाती हुई कार से उतरने वाले शख्स की तरफ देखा। दराज कद, बावकार और गैर मामूली कशिश रखने वाला शख्स। वो कोई जादूगर था। परीक्षा सांस लेना भूल गई। फिजा एकदम साकित हो गई। लोगों के हजूम में भी उसकी शख्सियत बहुत नुमाया थी। ओ माय गॉड, ये तो अहमद इशफाक अंसारी है, वो चिल्लाई थी। और परीक्षा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। हुजूम एकदम आगे बढ़ा। लोग उसके लिए बेताब थे। शोर भर गया, कैमरे फ्लैश करने लगे। लेकिन परीक्षा अपनी जगह जम कर रह गई। उसकी आंखों में हैरत उभरी। दिल अजीब सी लय पर धड़कने लगा और कदमों में जैसे सख्ता सा तारी हो गया। और तब अहमद ने अपने इर्द गिर्द अचानक नजरें घुमा कर उसे देखा। दोनों की नजरें आपस में टकराई। शोर, हुजूम, रोशनी, सब कुछ पीछे रह गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। प्रीशे को लगा कि अब वो कभी सांस नहीं ले पाएगी। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। वो अपनी जगह ठहर सा गया, जैसे उसकी निगाहों ने उसे पहचान लिया हो। रीशे चंद कदम पीछे हटी और मुंह हाथ पर रखकर रोते हुए तेजी से भागी थी। सना उसे रोकती रह गई और अहमद अहमद इशफाक अंसारी अपनी जगह तम बहुत रह गया था। चंद माह पहले हवा के झोंकों में मानूस सी खुशबू बसी हुई थी। एयरपोर्ट के शीशे के दरवाजे खुले थे और अहमद अंसारी ने गहरी सांस भर के चारों जनब घूम कर देखा। 4 साल लंदन में गुजारने के बाद आज वो शहर में वापस आया था। उसे ये सब अपना अपना सा लगने लगा। होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ ठहरी। एयरपोर्ट के बाहर रश का आलम था। धूप बेहद तेज थी। अहमद को ये धूप अपने पूरे जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई। वेलकम टू मेरा शहर, उसने खुद से कहा और अपनी सूटकेस पर हाथ जमाए। दूसरे हाथ से अपनी आंखों पर छज्जा सा बनाया और इधर उधर ड्राइवर की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। फिर कुछ याद आने पर उसने अपनी नेवी ब्लू कोट पर ठहरा हुआ धूप का चश्मा निकाला और आंखों पर चढ़ा लिया। आंखों को कदरे सुकून मिला था। तभी उसने एक बुलंद हाथ होता देखा और फिर सर झटक कर आगे बढ़ा। सर सर इधर प्लीज। ये सुनकर उसने इशारे से अपने हाथ नीचे करने का कहा। रब नवाज, कैसे हो तुम? ये उसका पुराना ड्राइवर था जो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और उसे ढूंढने में कामयाब होने के बाद उसे इशारे से अपने पास बुलाया था। वो पसीने में शराबूर था। शायद वो कब से उसका इंतजार कर रहा था। अहमद ने सामान उसके हवाले किया और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर ढी जाने वाले अंदाज में बैठ गया। इस शहर की धूप ने उसे इसी तरह झुलसाया था जिससे पहले झुलसाया करती थी। चमकती हुई खूबसूरत सी गाड़ी में बैठने के बाद उसे ठंडक का एहसास हुआ। रब नवाज ने इसी की कूलिंग में इजाफा किया था। खुश आमदीद सर, इस शहर ने आपको बहुत याद किया। अहमद ने सर को खम देकर उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। मुझे शहर ने नहीं, मेरे वालिद साहब इशफाक अंसारी ने याद किया है। उसने ड्राइवर को जैसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की थी। गाड़ी चल पड़ी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक अलग ही रंग दिखाई देने लगा। हर तरफ बेहंगम शोर, बसों के हॉर्न, मोटरसाइकिल सवारों की जल्दी। सड़क पर उड़ती धूल और बेतहाशा गर्मी ने उसे अच्छी तरह बावर करवाया था कि पूरे 5 साल बाद भी इस शहर की हालत न बदली। उसने गाड़ी से नजर आते मुनाजिर पर नजर जमा करके अफसोस से सर झटका। रब नवाज, इस शहर की तो किस्मत बदली ही नहीं है, तो ऐसे का वैसा है। वो उदासी से मुस्कुराया। रब नवाज ने मायूसी से कंधे उचकाया। लेकिन सर, इसी का नाम जिंदगी है और अब और क्या कर सकते हैं। और एक बार फिर से ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज करने में वो कामयाब हो गया। छोटी गलियों से निकलकर बड़े शाहरा पर आते ही गाड़ी एक तूफान में फंस गई। गाड़ियां कतार दर कतार खड़ी थी। हर किसी को मंजिल पर जाने की जल्दी थी। हर कोई पहले निकलना चाहता था। अहमद ने थक कर गाड़ी की पुश्त से टेक लगाई। वो जो 4 साल से लंदन के मुनज़्ज़म ट्रैफिक और सुकून का आदी था, ये सब उसे अजीब सा लगने लगा। तकरीबन 15 मिनट तक ट्रैफिक में बुरी तरह फंसे रहने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जैसे एक खामोश सुकून भरी गली में दाखिल हुआ तो गाड़ी एक झटका खाकर रुक गई। उसे लगा शायद किस्मत आज यही चाहती ही नहीं है कि वो घर सुकून से पहुंचे। एक और रुकावट ने उसके अंदर झंझलाहट सी पैदा की थी। क्या हुआ? अब गाड़ी क्यों रुक गई? उसे ड्राइवर की तरफ देखकर पूछा तो ड्राइवर ने कंधे उचकाए थे। सर, बाहर जाकर देखना पड़ेगा।
مجھے لگتا ہے کہ گرمی ہو گئی ہے، گاڑی سروس کروانی تھی، سوچا آپ کو پہلے ایئرپورٹ سے پک کروا لوں، اس کے بعد سروس کروا لوں گا، لیکن یہ بھی ضد کی پکی ہے، ابھی کی ابھی سروس کرواؤ۔ احمد نے یہ سن کر اپنی گن پٹی میں تھی، اوکے دیکھ لو، میں انتظار کر لیتا ہوں، کب سے یہی کر رہا ہوں ویسے۔ وہ ایک بار پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا اور جلدی ہی بیزار ہوا۔ تب اس نے ایک بار پھر سے گاڑی کی کھڑکی سے نظر آنے والے منظر پر نظریں جمائی تھی اور ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ گلی کے آخری کونے میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا، اس کی گھنی چھاؤں میں وقت جیسے ٹھہر سا گیا، ٹریفک کا شور پیچھے رہ گیا اور وہ یہاں صرف بچوں کی ہنسی اور ایک نرم آواز کی سرگوشیاں تھیں۔ ان سب کے بیچ ایک لڑکی بیٹھی تھی جس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پر سفید دوپٹہ سر پر جما رکھا تھا، اس سے بال بکھر رہے تھے اور چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ بچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان رکھی کرسی پر بیٹھ کر انہیں کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ کہانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے، کبھی وہ حیرانی سے اپنی خوبصورت بوڑھی آنکھوں کو پھیلا لیتی تو کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے انہیں حیرت میں مبتلا ہونے پر مجبور کر دیتی۔ آخر میں کہانی ختم ہوئی تو تمام بچوں نے تالیاں بجائی اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ جیسے ارد گرد روشنی سے بکھر رہی تھی۔ احمد نے دل تھام کر یہ منظر دیکھا تھا۔ That's so beautiful، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی نظر اس لڑکی پر تھی جو اب تمام بچوں کو اشارے سے اپنے پاس بلا رہی تھی، اور اس اپنی گود میں ٹوکری رکھی تھی۔ اس ٹوکری میں مختلف باکسز تھے اور باکسز کھول کر وہاں بیٹھے تقریباً 15 سے 20 بچوں کو باری باری اپنے پاس بلاتی، محبت سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتی، ان کے بال سنوارتی، اپنے ہاتھ میں ایک باکس پکڑا دیتی۔ تمام باکس پورے ہو گئے تو بچے اپنی جگہ بیٹھ کر براؤنی کھانے لگے۔ احمد نے دور سے پہچان لیا تھا کہ یہ براؤنی ہے۔ وہ اب اپنا ہاتھ تھوڑی طرح رکھے گاڑی کے شیشے پر ٹکائے یہ منظر دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تمام بچے براؤنی کھا چکے تو ڈسٹ بن میں کچرا پھینک کر باری باری اپنی کم عمر سی مس کو خداحافظ کہہ کر جا رہے تھے۔ تبھی احمد نے ایک اور دلچسپ منظر دیکھا۔ اس لڑکی نے ٹوکری سے آخری باکس اٹھایا اور للچاتی نگاہوں سے دیکھ کر جیسے ہی وہ کھولا تو تیز ہوا کے جھونکے نے اس کے ہاتھ سے وہ باکس نیچے گرا دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی جھوٹ بجھ گئی اور احمد نے یہ منظر بخوبی دیکھا۔ آنکھوں میں موجود چمک دھندلائی تھی اور شاید پانی بھی جمع ہو رہا تھا۔ وہ بے حد اداس سی ہو گئی اور اس نے ایک دم سے کرسی سے کھڑے ہو کر اپنے قدموں کے پاس براؤنی کے الٹے ہوئے باکس کو دیکھا۔ خالی ٹوکری اس کا منہ چرا رہی تھی۔ وہ لگتا ہے یہ میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر اداسی کا اظہار کیا اور اس باکس کو سمیت کر اس نے درخت کے پاس رکھ دیا۔ اب وہ کھانے لائق تو نہ بچی تھی کہ وہ پوری براؤنی مٹی میں لبریز ہو چکی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں ایک دم سے جیسی اداسی سی ٹھہر گئی تھی اور یہ اداسی احمد کو اپنے دل کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ احمد نے بے اختیار گہرا سانس بھرا اور اس خوبصورت سی کم عمر لڑکی کا اگلا ری ایکشن دیکھنے کے لیے اپنے دل کو تھام لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، دوپٹہ جو سر سے بار بار سرک رہا تھا اسے دوبارہ سے جمایا اور اپنے کندھے پر بیگ لٹکا کر وہاں سے جانے لگی۔ احمد کی دنیا ایک لمحے کے لیے اندھیری سی ہونے لگی۔ سر تھوڑا سا کام باقی ہے، بس 5 منٹ ہے۔ ڈرائیور نے مصروف سے انداز میں اسے اطلاع دی تو اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ جو اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے تیار تھی، اس نے ایک دم سے ڈرائیور کو مخاطب کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کون سر؟ ڈرائیور نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا۔ سر یہ جو درخت کے پاس سے جا رہی ہے؟ اس نے تصدیق کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں بالکل وہی۔ احمد کے لہجے میں ایک عجیب سی اداسی کھلی ہوئی تھی۔ سر یہ پریشے ہے، اسکول ٹیچر ہے، پچھلے 3-4 سالوں سے اس کا یہی معمول ہے۔ کم عمر ہے لیکن ذہین ہے۔ میں یہاں اس کے پاس محلے میں رہتا ہوں نا، تو مجھے پتا ہے کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، بالکل میری طرح، اور پھر اپنے وقت سے وقت نکال کر دوپہر کو اپنے اسکول کا ٹائم ختم ہونے کے بعد یہاں درخت پر آ کر ان لاوارث بچوں کو پڑھاتی ہے، ان میں خوشیاں بانٹتی ہے اور واپس اپنے گھر لوٹ جاتی ہے۔ پریشے ہے یہ، ہمارے محلے کا، ہمارے پورے علاقے کا غرور۔ ڈرائیور نے مسکرا کر سر جھٹک کر دوبارہ سے گاڑی کے بونٹ پر نظریں جما دی تھی۔ پریشے، امیزنگ۔ احمد مسکرایا اور زیر لب وہ نام دہرایا۔ وہ تب تک نگاہیں اس پر جمائے رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ سر گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ احمد سیدھا ہو بیٹھا، اپنی گردن کے پیچھے ایک ہاتھ سے تکیہ بنایا اور آنکھیں بند کر کے اس منظر کو پھر سے جینے لگا جو بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر تبسم ٹھہر سا گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن شاید دل کہیں اور رہ گیا تھا۔ احمد نے لندن کی روشنیوں سے لے کر رنگی محفلوں تک اس نے بہت کچھ دیکھا تھا، مگر یہ سادگی، یہ روشنی، یہ حقیقت، یہ پہلی بار تھی جو اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ صحن میں شام کی روشنی چھا گئی تھی۔ پریشے کی امی چارپائی پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ پریشے کے والد صاحب دفتر سے آنے کے بعد
ٹی وی پر خبریں دیکھنے میں مگن تھے۔ پریشے میز پر بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ نیچے فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، بچے ٹیوشن کے لیے آ رہے تھے۔ پریشے ناک پر اینک ٹکائے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیے، تبھی اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ پریشے بیٹا دیکھو دروازے پر کون ہے؟ اس کی امی نے آواز لگائی۔ وہ کاپیاں ایک طرف رکھ کے دروازے کی طرف گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر اچانک دہلیز پر رکھی ایک ڈبے پر پڑی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے چک کر ڈبے کو اٹھایا اور ڈبے پر لکھا نہ پڑھ کر ایک لمحے کے لیے اس ساکت چھا گئی۔ پریشے نعیم حسن۔ اس نے حیرت سے نام پڑھا اور بے دھڑک ڈبہ کھول دیا۔ ڈبے کھلتے ہی خوشبو کی لہر نے اس کے پورے وجود کو محسوس کر دیا۔ اندر 6 براؤنیز رکھی ہوئی تھی۔ چاکلیٹس کی خوشبو نے جیسے اس کے دل پر براہ راست حملہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی اور براؤنی اسے دن والی گرنے والی براؤنی یاد آ گئی جو مٹی سے آلود ہو گئی تھی۔ تو اسے بے اختیار اپنے دل پر پتھر رکھ کے انہیں نہیں رکھنا پڑا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے کھوسی گئی، لیکن کچھ یاد آنے پر اس نے اچانک ڈبہ وہیں رکھ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایسا لگ رہا تھا جسے اسے کرنٹ لگا۔ یہ میں نے کیسے اٹھا لیا؟ کہ اس میں کوئی جادو تلی؟ اس نے بے اختیار سوچا اور جھرجھری سری تو پاس درخت کی اوٹ سے چھپ کر احمد نے منظر دیکھا تھا اور اس کی آواز بھی باہر سنی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا تھا۔ لگتا ہے کسی نے میرے نام کی گڑیا بنانے کے لیے مجھے میٹھا کھانے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے بلند آواز سے کہا اور اندر جانے لگی، لیکن براؤنی سے محبت نے اس کے قدم وہی جکڑ لیے۔ ہائے، براؤنی تو میری کمزوری ہے، یہ کہتے وہ ہنستے ہنستے ڈبے کے قریب آئی اور ایک بار پھر خوشبو سونگھی۔ لیکن نہیں، میں کسی جادو کے قابو میں نہیں آتی۔ آیتن کرسی پڑھ کر کھا لوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ڈبہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے اندر لے گئے۔ احمد نے گہری نگاہوں سے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی واقعی میں نرالی ہے، یہ عام لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ سڑک کنارے ایک پرانا سا ڈھابا روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ لکڑی کے بینچ پر بیٹھے لوگ چائے کے گھونٹ لے رہے تھے۔ احمد ایک کونے کی میز پر اپنی قریبی دوست فہد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دونوں کے سامنے چائے کے کپ رکھے تھے اور ساتھ تلے ہوئے پکوڑوں کی پلیٹ تھی۔ احمد نے ناگواری سے پکوڑوں کی طرف دیکھا۔ فہد نے ایک پکوڑا منہ میں رکھا۔ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تو ابھی چند دن پہلے یوکے سے آیا اور شکل سے لگ رہا ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی دلہا رہا ہے۔ احمد نے مصنوعی سنجیدگی اختیار کی، ہونٹوں پر آمد آنے والی مسکراہٹ دبا نہ سکا۔ یہ 100% سچ ہے فہد۔ وہ لڑکی، وہ جیسے کھو سا گیا۔ میں نے آج تک اتنی سادگی کی خوبصورتی اکٹھی نہیں دیکھی۔ فہد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ واہ بھئی، سیاستدان کا بیٹا، پہلی نظر میں عشق، یہ تو بڑی انہونی سی ہے۔ احمد نے جھک کر رازدانہ انداز میں کہا، ہاں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس تک کیسے پہنچوں۔ براہ راست تو عجیب لگے گا، میں اس سے دل کا حال کہنا چاہتا ہوں، پر وہ سیاستدانوں سے نفرت کرتی ہے اور میں تو پھر کسی گنتی میں نہیں آتا۔ سیاستدان کا بیٹا جو ٹھہرا؟ فہد نے بے اختیار کہکا لگایا اور احمد نے اسے گھورا۔ اچھا نہیں ہنستا، ویسے اس تک جانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ فہد نے اپنی انگلی اٹھائی۔ پہلا طریقہ، اس کے سامنے جا اور جا کر سیدھا بول دے کہ وہ اچھی لگتی ہے۔ احمد نے بے چینی سے پہلو بتا، بے وقوف، مجھے سیدھا ایک تھپڑ لگا دے گی وہ۔ فہد نے ہنسی چھپائی اور دوسری انگلی اٹھائی۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تو گمنام رومانٹک خط وغیرہ لکھ اور اسے اپنی محبت میں پاگل کر دے، پھول بھیج، اشعار سنا۔ احمد نے اپنا سر پیٹ لیا، یا تو رہنے دے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیسرا طریقہ بتایا، اس کے قریب رہ کے اس کے حالات جان، اسے سمجھ، دل خود ہی نرم ہو جائے گا۔ کس کا؟ احمد نے آئی برو چکائی۔ ابے الو کے پٹھے، اس کا اور کس کا؟ احمد نے اس کی کمر دھپ رسید کی تو فہد بلبلا اٹھا۔ یہ آئیڈیا کمال کا ویسے۔ وہ دوبارہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا اور غیر معنی نقطے پر نظریں جمائے۔ اس نے کپ پکوڑوں کی پلیٹ سے وہ آئلی پکوڑے کھائے، اسے کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ کیا تو واقعی اس حد تک جائے گا؟ فہد نے جو مشورہ مذاکر اسے دیا تھا، احمد اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ ہاں، اس کے علاوہ میں اس کے والد کے پرانے دوست مالک صاحب کی مدد دے سکتا ہوں۔ وہ محلے کے سب گھروں کو جاتے ہیں، وہی مجھے پریشے کے والد کے قریب کر دیں گے۔ فہد نے کپ میز پر رکھ کر کہکا لگایا۔ واہ سیاستدان کے بیٹے، یہ عشق ہے یا خفیہ ایجنسی کا کوئی مشن؟ احمد مسکرایا، نظریں دور خلا میں گم تھی۔ یہ دل کا مشن ہے اور اس میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں، اس پر عمل آج ہی ہوگا۔ پکوڑے والے ہاتھ اس نے فہد کی شرٹ سے صاف کیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ او بھائی، میں بھی ہوں تیرے ساتھ۔ فہد اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی،
محلے کے پرانے درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے۔ احمد سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر چھوٹی براؤن ٹوپی جمائے، اپنے والد کے پرانے دوست ملک صاحب کے ساتھ پریشی کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دل کی دھڑکن ایسے تیز ہو رہی تھی جیسے کوئی انٹرویو دینے آیا ہو۔ ملک صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازہ کھلا۔ سامنے پریشی کے والد کھڑے تھے، سیاہ شلوار قمیض میں نرم مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ملک صاحب کی طرف دیکھا۔ آئیے آئیے، آپ کو تو دیکھے زمانے ہو گئے۔ ملک صاحب اندر آئے تو احمد بھی اندر آ گیا۔ ملک صاحب نے گلا کھنکھارا اور نے کوہنی ماری، یہ میرا عزیز ہے احمد، پڑھائی کے سلسلے میں آیا، سوچا آپ سے بہتر رہنمائی کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پریشے کے والد نے مسکرا کر احمد کی طرف دیکھا۔ جی بالکل بیٹا، خوش آمدید بیٹا، بتائیے کس مضمون میں مدن چاہیے؟ احمد کے پسینے چھوٹنے لگے، اسے اپنی حالیہ کو ایسا بنایا ہوا تھا کہ وہ بالکل ایک دیہاتی انسان لگ رہا تھا۔ اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جی وہ اصل میں چاہتا ہوں کہ پریشے صاحبہ سے کچھ رہنمائی مل جائے، میں یہاں محلے کے لوگوں سے ان کے بارے میں بہت سنا ہے۔ یہ سنتے ہی ذہن کے کونے میں بیٹھے پریشے چونک گئی، ہاتھ میں موجود کتاب چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے نظریں اٹھا کر حیرانی سے احمد کو دیکھا۔ ارے ہاں بیٹا، ایک منٹ رکو، پریشے بیٹے ذرا ادھر آؤ، یہ احمد ہے، پڑھائی میں تمہاری مدد چاہتے ہیں۔ پریشے آہستہ آہستہ آگے آئی، احمد کے قدم جیسے زمین میں دھنسنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا کہ نظریں اٹھا کر دیکھے، لیکن آنکھیں جھکی چلی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار ایسی بے بسی محسوس کی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اتنی مسکراہٹ اس نے دبائی تھی۔ ملک صاحب احمد کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر خود پریشے کے والد صاحب کے ساتھ باہر نکل گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سامنے پریشے کرسی پر بیٹھی، اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چہرے پر ہلکی سی سختی اور آنکھوں میں سوال تھے۔ آپ کی تعریف؟ جی میرا نام احمد ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور سنجیدہ ہوا۔ سنا ہے میٹرک میں فیل ہوئے تھے؟ احمد نے پریشے کے سوال پر سر جھکا لیا۔ جی لیکن صرف ایک بار، باقی دفعہ میں نے کوشش ہی نہیں کی تاکہ دوبارہ فیل نہ ہونا پڑے۔ پریشے نے آئی برو چکائی۔ کہہ تو آپ ایسے رہیں جیسے MBA کے پیپر ہوں، جس کے بعد دوبارہ ضرورت محسوس ہی نہ ہوئی۔ اسے دیکھ کر اچھو سا لگا، وہ کھانسنے لگا۔ پریشے نے گھبرا کر اسے پاس رکھا پانی کا گلاس تھمایا۔ جی پیپر سے زیادہ میں نے دل کے سوال ہمیشہ حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پریشے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، چہرے پر جو نرمی ابری تھی اسے سختی میں بدلا۔ یہ دل کی باتیں رہنے دے، سیدھا جواب دے، کتابوں سے کیا لگاؤ ہے؟ اس کا لہجہ تیز تھا۔ جی کتاب کا پہلا صفحہ ضرور پڑھتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پر اسے زچ ہوئی تھی لیکن خود پر قابو رکھا۔ یعنی باقی کہانی کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا؟ جی بس اندازے لگا لیتا ہوں۔ احمد نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے۔ کیا آپ میرے ہر سوال کو مذاق سمجھتے ہیں؟ پریشے نے اسے گھورا۔ جی نہیں، میں بس آپ کے چہرے کی سنجیدگی کو ہنسی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ دیکھیے یہ ڈرامے مت کرے، میں سیدھی بات کرتی ہوں اور سیدھا ہی جواب چاہتی ہوں۔ آئیں بائیں شائیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ احمد نے اپنی کنپٹی مسلی تھی۔ سیدھا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے بہت سخت لگ رہی ہے تو پھر برداشت کریں۔ وہ چیخ کر بولی، جی وہی کر رہا ہوں۔ احمد بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ احمد صاحب اگر پڑھائی میں اتنی محنت کرتے جتنی باتیں بنانے میں کرتے ہیں تو شاید آج آپ واقعی میرے سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہوتے۔ اف، جتنی سادہ سوچے تھی اتنی ہے نہیں، اس نے بے اختیار سوچا۔ جی بالکل، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ ویسے سیدھا جواب یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کی آنکھیں مشکل سوال کرتی ہیں۔ ریشے چونک سی گئی، یہ تو میری آنکھوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، آیا بڑا تبصرہ نگار۔ اچھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکر ہے کسی بات پر تو لاجواب ہوئی میڈم۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ تو پھر کب آؤں؟ احمد نے دوبارہ پوچھا۔ کل آئیے گا۔ اسے وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ احمد نے پیچھے سر پر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر مسکراتی نگاہوں سے اسے خود سے دور جاتے دیکھا۔ دال گلنی مشکل تھی لیکن کوشش تو کرنی ہی تھی نا۔ بادل بے تحاشا برس رہے تھے۔ سڑک کنارے کھڑے برگد کے درخت کے نیچے پریشی کھڑی، دوپٹہ بار بار بھیگ کر چہرے سے چپک رہا تھا اور وہ بے خیالی میں آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش میں رہی تھی۔ دل بے حد بوجھل تھا۔ بابا کے دفتر سے خبر آئی تھی کہ شاید وہ جلدی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کل رات وہ سو نہیں پائی تھی، اس فکر نے اس کے جسم سے جان نکال دی تھی۔ وہ اپنے بابا کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی، ٹوٹا ہوا بکھرے ہوئے وجود کے ساتھ۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، بس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بارش کے ٹھنڈے پانی نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔
گھر کے اخراجات، ابو کی دوائیاں، ذمہ داریاں، یہ سب کچھ ایک پل میں اس کے ذہن میں پہاڑ بن کر گر پڑا۔ احمد جو سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی دورا رہا تھا، اسے اس محلے میں پہنچنا تھا جہاں پریشے تھی، تاکہ جلد از جلد اس کا دیدار ہو۔ صبح سے وہ اپنی ولادت صاحب کی پارٹی کے میٹنگ میں مصروف تھا۔ پریشی کا خیال رہ رہ کر اسے آتا رہا، پر اب جا کر اسے وقت ملا۔ اسی لمحے اس نے سڑک کراس کرتے ایک جانب دیکھا اور اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ وہاں پریشے بارش میں کھڑی بس کے انتظار میں بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً سے گاڑی موڑی اور اس کے سامنے جا کر شیشے نیچے ہوا تو وہ چونک کر پلٹی۔ احمد! وہ بول پڑی، لیکن اس کا حلیہ وہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ اس نے نیوی بلو شرٹ اور جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، اوپر اس نے سٹائلش سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آپ اور یہ حلیہ؟ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ احمد نے بڑے سکون سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ارے ڈرائیور بن گیا ہوں، ڈیمانڈ یہی ہے کہ یہ کپڑے پہنو۔ بھاگ دوڑ بہت ہے، لیکن کیا کرے، روٹی روزی کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ایسے آپس کی بات ہے، میں تو یہ کپڑے بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ کرائے پر لیا ہے یہ؟ پریشی نے اس کی وضاحت غور سے سنی تھی۔ مذاق کرنے کی عادت ہے آپ کو، ہے نا؟ وہ فائل سینے سے لگائے دور ہو گئی۔ احمد گاڑی سے اترا اور سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ واللہ میں کیوں مذاق کروں گا؟ یہ مذاق نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پریشی نے ایک لمحے اسے دیکھا، نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکا۔ اس حلیے میں وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک دکھائی دے رہا تھا۔ سلیقے سے جمے ہوئے بال، تراشیدہ داڑھی پر ہلکی سی مسکراہٹ، بولتی آنکھیں۔ پریشی نے بے اختیار اپنے سرخ چہرہ پھیرا۔ احمد نے فوراً سر جھکایا جیسے معصوم سا بچہ ڈانٹ کھا رہا ہو۔ استاد جی، آپ کو اس طرح سڑک کنارے خوار ہوتا نہیں دیکھ سکتا میں۔ آپ کو لفٹ دے رہا ہوں، آج ہی میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ پریشی نے جھجک کر اسے دیکھا اور منع کرنا بیکار تھا۔ بیٹھ جائیے، آخر آپ میری استاد ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بارش سے وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ اس کے کپڑے لرزتے جسم کے ساتھ چپک سے گئے تھے۔ سردی کی ایک لہر نے اسے ہلا دیا تھا۔ احمد نے فوراً گاڑی کا ہیٹر آن کیا اور جھٹ سے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے اس طرح کپ کپاتے ہوئے دیکھ کر الجھ کر رہ گیا۔ یہ نہ دیجیے، کوٹ گیلا ہو گیا تو مالک آپ پر غصہ کرے گا۔ کرایہ زیادہ لگائے روئی سادگی سے وہ رک پھیر گئی، پر احمد بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس نے نرمی سے کوٹ اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ پریشا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ اسے زوروں کا غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سخت الفاظ کہتی، احمد کے لفظوں کی گہرائی نے اسے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ آپ کے لیے سب برداشت ہے، چاہے مالک کا غصہ ہو یا دنیا کے تانے، پر آپ یوں لڑزتی رہی مجھے گوارا نہیں۔ پریشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سارا غصہ جاتا رہا، اس کے لفظوں کی سر خیزی میں وہ کھوسی گئی اور ایک بار پھر سے رخ پھیر لیا۔ یہ آپ کی آنکھیں کیوں نم ہیں؟ برسات کا ساتھ دے رہی ہیں کیا؟ نہیں، یہ شخص اس کا چہرہ پڑھنے میں ماہر نظر آ رہا تھا۔ چلے آپ کہتی ہے تو یقین کر لیتا ہوں۔ وہ برابر گاڑی چلا رہا تھا۔ ویسے استاد جی، یہ بتائیے کل سے کب آؤں آپ کے پاس پڑھنے؟ ڈرائیونگ تو آتی ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کی زبان ابھی سمجھنی باقی ہو۔ پریشا نے کوٹ کو مضبوطی سے لپیٹا اور اسے گھورا۔ بہت بولتے ہیں آپ، کم بولا کریں۔ ارے زبان پھسل جاتی ہے۔ پریشا نے اسے ڈپٹ کر چپ کروایا۔ احمد نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ گاڑی آگے بڑھائی۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی شام کافی ٹھنڈی تھی۔ احمد نے گاڑی روکی اور پریشے کو دروازے پر اتارا۔ وہ جانے ہی والا تھا کہ اندر سے نعیم حسن کی آواز آئی، بیٹا اندر آ جاؤ، بارش میں بھیگے ہو، چائے تو پی لو۔ احمد کی دل کی مراد برائی۔ پریشے کے چہرے پر صاف ناگواری تھی، مگر والدین کے اصرار پر احمد اندر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں سادہ مگر پرسکون سا ماحول تھا۔ پریشے خاموشی سے کتابیں لے کر بیٹھ گئی اور چائے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے لیتا اسے یک تک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جذبت سی ہوئی اور پہلو بدلا۔ استاد کے سامنے ہوں، دیدے پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھتے، نظریں نیچے رکھتے ہیں۔ پریشے سے رہا نہ گیا تو بول پڑی، واللہ میں تو اپنی سوچ میں گم تھا۔ احمد کا دل دھڑکا۔ پریشا نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ وہ اسے پڑھانے لگی، مگر بار بار چھینکتے ہوئے ہاتھ سے دوپٹہ منہ پر رکھتی۔ ناک سرخ ہو گئی تھی اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اسے پڑھانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ احمد نے غور سے دیکھا، استاد جی آج پڑھائی چھوڑ دیجیے۔ اس کا لہجہ بے تحاشا نرمی لیے ہوئے تھا اور آنکھیں جسے بول رہی تھی، کیا مطلب؟ آپ پڑھنے آئے نا تو پڑھے نا۔ اور بیزار سی دکھائی دینے لگی، جھنجھلا کر بولی، نہیں، پہلے آپ کو ٹھیک ہونا، یہ چھینکیں، یہ کھانسی، اگر آپ بیمار ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ وہ کہہ کر پچھتایا۔ پریشے نے اسے گھورا،
کیا مطلب ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہو. میرا مطلب ہے کہ آپ بیمار ہو گئی تو اتنے اچھے پڑھانے والے استاد سے میں محروم ہو جاؤں گا. کیوں؟ میں مر تو نہیں رہی؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی. واللہ توبہ کرے، ایسی بات بھی منہ میں نہیں نکالتے. اچھا اچھا بولتے ہیں. میرا مطلب تھا کہ میری پڑھائی کا لاس ہو جائے گا نا، اس لیے آپ کا ٹھیک رہنا ضروری ہے. پریشا لمحے بھر کو اس کی سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہوئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لڑکا یوں نرمی سے بات کرے گا. اس لیے آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا. وہ اپنی کتابیں وہیں چھوڑ کر اٹھا اور باورچی خانے کی طرف چلا گیا جہاں اس کی والدہ کھانا بنا رہی تھی. آنٹی، ایک نسخہ ہے جس سے استانی صاحبہ کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی اجازت ہو تو بنا لوں؟ اس کی والدہ نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. تم بالکل میرے بیٹے جیسے ہو. ہاں، داماد جیسا بیٹا. وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور چند لمحوں بعد ٹرے میں ایک چھوٹا سا قہوے کا کپ واپس لے آئے. یہ نیچے، دادی سے سیکھا تھا یہ نسخہ، نزلہ زکام سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اب بیٹھیے اور بس دعا دیجیے. پریشے نے پہلے جھجکتے ہوئے کپ تھما اور پھر ایک گھونٹ لیا. خوشبودار قہوہ واقعی اس کے گلے کو سکون دینے لگا. اس نے غیر ارادی طور پر احمد کی طرف دیکھا اور دل میں ہلکی سی لہر اٹھی. بہت شکریہ. اس نے کپ وہیں رکھا. ویسے آج آپ بہت غصے میں دکھائی دے رہی ہیں. بیزار بیزار سے بھی کوئی پریشانی ہے؟ کوئی بات ہے؟ اپنی کتاب سو سینے سے لگائے وہ معصومیت سے پوچھنے لگی. کیا بتاؤں، ابی کی نوکری بھی خطرے میں ہے. دل بہت زیادہ پریشان ہے. آج انٹرویو دینے گئی تھی، وہ روانی سے کہہ گئی. احمد نے سن کر بس سر ہلایا. پریشا جی، یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، بس فکر نہ کرے. پریشا نے حیرت سے اسے دیکھا. آپ کو کیسے اتنا یقین ہے؟ احمد مسکرایا. کیونکہ کچھ لوگ صرف خدا سے دعا کرتے ہیں، کچھ ضد لگاتے ہیں. اور ہنس پڑا. میں ضد لگاؤں گا کیونکہ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا. وہ کہہ کر چلا گیا، لیکن اس کی آواز کی بازگشت اسے کافی دیر تک سنائی دی تھی. اگلی صبح اسے خبر ملی کہ نعیم صاحب کی نوکری کا مسئلہ حل ہو گیا. دفتر کا سارا تنازع ختم کر دیا گیا. پریشا نے حیرت اور خوشی سے اپنے والد کو گلے لگایا، مگر دل کے ایک کونے میں خیال بار بار آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ یوں اچانک کیسے حل ہو گیا. کیا واقعی اس لڑکی کی دعا میں اثر ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ وہ یہی سوچتی سوچتی کھڑکی کے پاس آئی اور گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. کہ واقعی میں اتنا رحم دل ہے؟ وہ سوچے بنا نہ رہ سکی. اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل سے گئے. زندگی حسین ہے یا مجھے لگ رہی ہے؟ وہ مسکرائی تھی. رات کا وقت تھا. آج بادل برسنا بھول گئے تھے. گھر کے ذہن میں نمی کی خوشبو البتہ بسی ہوئی تھی. کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی اور دسترخوان پر سادہ سا کھانا سج چکا تھا. احمد کی پڑھائی ختم ہوئی تو نعیم صاحب نے محبت بھرے لہجے میں سے روک لیا تھا. بیٹا، دیر ہو گئی ہے، کھانا ہمارے ساتھ ہی کھا لو. پریشا نے اپنے والد صاحب کو منع کرنا چاہا، نہ جانے کیوں وہ احمد کی موجودگی میں اچھا محسوس نہیں کرتی تھی. اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو جاتی، لیکن اس کے والد صاحب اس کی طرف متوجہ نہیں تھے. احمد نے پہلے تو نرمی سے منع کیا مگر اس کے اصرار پر مان گیا. پریشا خاموشی سے پلیٹیں لگانے لگی. کبھی احمد کو گھورتی تو کبھی نظریں چرا لیتی. کھانے کے دوران نعیم صاحب نے حسب عادت اسے سوال کیا. تو بیٹا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ والدین کیا کرتے ہیں؟ احمد لمحے بھر کو رک گیا. اگر سچ بولتا تو راز کھل جاتا. اسے جھٹ سے کہانی گھڑنے لگا. جی میرا کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلا، چھوٹا سا کام کر کے گزارا کرتا ہوں. پاس ہی ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. نعیم صاحب کی آنکھوں میں ہمدردی سی اتر آئی. بس اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا. محنت کرنے والے کبھی اکیلے نہیں رہتے. اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ احمد مسکرایا. جی بالکل ٹھیک جا رہی ہے. استانی جی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس نے پریشا کو کنکھیوں سے دیکھ کر کہا. بہت قابل اور لائق ہے میری بیٹی. انہوں نے پریشا کو شاباش دی اور پھر باتوں باتوں میں موضوع سیاست کی طرف مڑ گیا. یہ سیاست دان تو سب ایک جیسے ہیں، اپنی جیبیں ہی بڑھتے ہیں، عوام کو کچھ ہی نہیں دیتے. پریشا نے بھی اپنی آواز ملائی. آنکھوں میں غصے کی چمک تھی. جی بالکل بابا، خاص طور پر وہ اشفاق انصاری اور اس کی پارٹی. مجھے تو ان کا نام سن کر ہی غصہ آتا ہے. احمد کے ہاتھ پہ پکڑا گلاس رک گیا. اس نے گھبرا کر پانی پیا اور اسے اچھو سا لگ گیا. کھانسی کیوں لگ گئی؟ پریشا نے حیرت سے اسے دیکھا. احمد نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیا جیسے کچھ نہ ہوا ہو. نہیں کچھ نہیں، شاید مرچ تیز تھی، گلے میں اٹک سی گئی. پریشا نے کندھے اچکائے، بات جاری رکھی. وہ اشفاق انصاری کا بیٹا لندن میں پڑھتا ہے نا، کہتے ہیں کہ بڑا روبدار ہے، لیکن کمال ہے آج تک کسی نے اسے عوام کے سامنے ہی نہیں دیکھا. احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ملایا تاکہ گھبراہٹ چھپ سکے. اصل میں یہ سب سیاستدانوں کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، عوام کے پیسوں پر عیش کرتے ہیں، خود کو چھپا کے رکھتے ہیں. مجھے تو ان سب سے ہی نفرت ہے.
وہ پلیٹ میں چمچ گھما کر کرواہٹ سے کہنے لگی، اور اگر کبھی وہ بیٹا آپ کے سامنے آ جائے تو؟ پریشا نے طنزیہ کہکا لگایا، تو میں سیدھا صاف کہہ دوں گی کہ تم اپنے باپ کی طرح نکمے ہو جو ملک کا کچھ نہیں کر سکتا، وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ احمد اندر ہی اندر ساکت ہو گیا، لیکن اس نے چہرے پر وہی معصوم سا تاثر رکھتے سر ہلایا۔ کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس رات احمد کو نیند ہی نہ آئی۔ وہ چھت پر کھڑا بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی جس کے لیے میں پورا کا پورا بدل چکا ہوں، وہ تو میرے نام سے ہی نفرت کرتی ہے۔ کیا وہ کبھی جان پائے گی کہ میں یہی اشفاق انصاری کا بیٹا ہوں؟ کیا وہ میری محبت کو مانے گی یا پھر اسی طرح مجھ سے نفرت کرتی رہے گی؟ کیا وہ کبھی یہ جان پائے گی کہ میں اس کے لیے اپنی انا کو ختم کر دیا؟ وہ الجھ کر رہ گیا تھا اور ایک گہرا سانس پڑا۔ آسمان کے تارے جسے اس کی خاموش الجھن پر ہنس پڑے تھے۔ ریسٹورنٹ کا کونا ذرا سنسان سا تھا۔ ہلکی روشنی میں احمد اور فہد کی میز پر کافی کے مگ رکھے تھے۔ احمد کے چہرے پر فکر کی لکیریں واضح تھی۔ وہ انگلی سے کپ کی ہینڈل کو بار بار گھما رہا تھا۔ یار فہد، میں الجھ گیا ہوں۔ پاپا میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اور پریشے وہ ذرا سا رکا۔ وہ مجھے ایک عام سا لڑکا سمجھتی ہے اور حقیقت، وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اشفاق انصاری کے بیٹے ہو، اور اگر کل کو اسے یہ پتہ چل گیا تو؟ احمد نے فہد کی سنجیدگی پر گہرا سانس پڑا اور آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی فہد، وہ تو انصاری خاندان کا نام سن کر ہی بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے خون تک میں اتر جائے گی۔ میں کیا کروں گا؟ میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ فہد نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یہ عشق نہیں ایسا، بس اتنا سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے۔ کود کر تو گیا ہوں۔ فہد کی بات پر احمد کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ بات عشق سے بھی آگے بڑھ گئی ہے جانی، وہ تو کام سے گیا بس۔ بات کرتے کرتے فہد کی نظر ریسٹورنٹ کے دروازے پر گئی اور چونک سا گیا۔ احمد ادھر دیکھ۔ وہ بیزار سا ہوا، کدھر؟ احمد نے مڑ کر دیکھا تو واقعی پریشا اپنی دوست کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی اور اپنی جگہ وہ اچھل پڑا۔ پریشا یہاں؟ ابھی اس وقت؟ اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو؟ فہد نے تیزی سے کرسی کو پیچھے دھکیلا اور احمد کا بازو پکڑا۔ ابھی اٹھو، پیچھے کا راستہ ہے، وہیں سے نکل جاؤ ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ احمد نے بے بسی سے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جہاں پریشا اپنی دوست کے ساتھ ہنستے ہوئے کچھ بات کر رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے دل میں چاہا کہ وہ وہیں کھڑا رہے، شاید پریشا اسے دیکھ لے، مگر فہد نے دھکیل دیا۔ اب باغ احمد، یہ باغنے کا وقت نہیں رہے گا۔ اگر واقعی دل میں ہے اسے پانا ہے تو اظہار کر، چاہے وہ تجھ سے نفرت ہی کیوں نہ کرے۔ احمد کی قدم ڈگمگا گئے، دل سینے سے زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا، مگر پریشا کی ہنسی، اس کی آنکھیں اور فہد کے الفاظ اور پریشا کی اس کے خاندان کے بارے میں سوچ سب ایک ساتھ ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ بے بس سا ہو کر رہ گیا۔ محل نما حویلی کا وسیع ڈرائنگ روم جہاں سنہری فانوس کی روشنی ہر کونے کو جگمگا رہی تھی، وہاں دیواروں پر سیاسی کامیابیوں کی تصاویر اور بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ لی گئی تصاویر آویزہ تھی۔ اشفاق انصاری ہمیشہ کی طرح دبنگ اور پروکار انداز میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ سامنے ہی احمد اندر آتا دکھائی دیا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں غائب رہتے ہو تم احمد؟ گرا کر سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے، کوئی خبر نہیں کہ پارٹی کے لوگ تمہارے بارے میں کیا سوال اٹھا رہے؟ بابا، میں مصروف تھا، کچھ ذاتی مصروفیات تھی۔ وہ جس کا ذاتی مصروفیات؟ ایک سیاستدان کا بیٹا ذاتی زندگی نہیں جیتا، قوم کی نظریں اس پر ہوتی ہے۔ کل پارٹی کی اعلیٰ قیادت مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم جلسوں میں کیوں نہیں آتے ہو، تقریبات میں کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ اب تم بتاؤ میں انہیں کیا جواب دوں؟ احمد نے ہمت کی اور سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ بابا، آپ کی پارٹی نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ مجھے تو کبھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹے تھے۔ اشفاق انصاری اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تم ہو نا نوجوان نسل، نوجوان خون، اب وقت آ گیا کہ تم اس خاندان کا نام سنبھالو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ہفتے ایک بڑی تقریب ہو جہاں میں تمہیں باقاعدہ طور پر پارٹی کی قیادت کے وارث کے طور پر پیش کیا جائے۔ تمہیں اسٹیج پر آنا ہوگا، تقریر کرنی ہوگی، لوگوں کے سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ حصہ جسے وہ پریشے کے قریب رہ کر چھپا رہا تھا ایک ہی جھٹکے میں بے نقاب ہو سکتا ہے۔ بابا، اگر میں یہ سب ابھی نہ کرنا چاہوں تو؟ اس کے بابا نے گلا کھنکارا۔ اشفاق انصاری اپنی کرسی سے اٹھے اور اس کے کندھے پر بھاری ہاتھ رکھا۔ یہ چاہنے یا نہ چاہنے کا معاملہ نہیں ہے احمد، یہ تمہارا فرض ہے، وراثت کی کرسی تمہیں سنبھالنی ہی ہوگی۔ احمد خاموش رہا مگر اندر ہی اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے والد کے دباؤ تلے تھا
اور دوسری طرف پریشا کے سامنے اصلی شناخت چھپائے رکھنے کی کشمکش میں تھا۔ ایک طرف دل تھا اور دوسری طرف دماغ۔ جیت کی اسے کچھ معلوم نہیں تھی۔ البتہ اپنے والد کی نظروں میں مزید شکست پیدا کرنے سے بچنے کے لیے اس نے پریشے کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ فی الحال اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نے پیغام لکھا تھا۔ دل کرچی کرچی ہو رہا تھا، لیکن اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ محبوب سے دور جانا سہانے رو تھا، یہ بات اسے آج اچھی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ پریشا کے کمرے میں خاموشی کی ایک دبیز تہ پھیلی ہوئی تھی۔ کتاب کھلی ہوئی تھی، مگر کئی دنوں سے وہی صفحہ موجود تھا جسے وہ پڑھے بغیر دوبارہ رکھ چکی تھی۔ اس کی نظریں بار بار کھڑکی کے باہر جاتی تھی۔ وہی گلی، وہی پیپل کا درخت، مگر احمد نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور یہ غیر حاضری دل کو جیسے چھیدتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، مگر ہر رات وہی سوال دل میں دستک دیتا، کہاں یہ احمد؟ اسی کشمکش میں وہ تھک کر بستر پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے آنکھوں کے بھیگے کوشوں کو صاف کیا۔ یہ کیسا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کتابیں بند، چہرے پر مایوسی، کیا بات ہے یار؟ آج عائشہ بڑے دنوں بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس دل اداس سا ہے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ عائشہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اداس ہو یا پھر کسی کا انتظار ہے؟ پریشی کا دل کانپ کر رہ گیا۔ عائشہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ ناراض ہوئی۔ سچ مان لو، تمہیں احمد کی غیر حاضری کھا رہی ہے۔ ایک ہفتے سے وہ نظر نہیں آ رہا نا، اور تم بے چین ہو۔ یہی عشق ہے، یہی محبت ہے پریشے۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے دل کا راز عیاں کر دیا۔ پریشے کے دل میں جیسے کسی نے تیر چلا دیا۔ اس نے پلکیں جھکا لی، مگر عائشہ کی باتیں دل میں گونجتی رہی۔ عشق، محبت، کیا واقعی؟ میں کیسے؟ وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ایک دم سے وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ دل بے قابو دھڑک رہا تھا، جیسے سچائی کا نقاب ایک پل میں کھل گیا ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور الجھ کر رہ گئی۔ وہ پارٹی کی تقریب کی ساری تیاریاں کر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے پریشے کو سچائی بتانی تھی، 3 مہینے ہو گئے تھے اس کے پاس اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پڑھنے آیا تھا، لیکن اب آر یا پار ہوگا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا اور فہد کو کال ملائی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پریشے کو جا کر سارا سچ بتا دوں گا، اور یہ بھی کہوں گا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس کے دل میں ذرا سی بھی جگہ بنائی ہے تو پھر وہ مجھے قبول کر لے۔ فہد اپنی جگہ اچھلتا پڑا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ سچائی پتہ چلنے پر سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ احمد نے گہری سانس بھری۔ برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی کی لہر جھلکی اور پھر دوبارہ سے چھپ گئی۔ میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا، میری انا یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ اسے فون بند کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا حلیہ وہی تھا جب اسے پریشے ملی تھی، اور وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ ڈرائیور کی نوکری کرتا ہے، پر آج وہ ایک سچ بتانے کی ہمت کر چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے کال موصول ہوئی۔ اس نے جیسے موبائل کی طرف نظر گھمائی تو حیران رہ گیا۔ نعیم حسین کا فون آ رہا تھا اور بار بار آ رہا تھا۔ اب اسے تشویش نے آ گھیرا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف ایک شخص کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ یہ جس شخص کا فون ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب انہیں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، فوراً سے ہسپتال پہنچے۔ یہ سن کر احمد اپنی جگہ سے سر رہ گیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اس ہاسپٹل پہنچ گیا جہاں نعیم حسین آئی سی یو میں شفٹ کر دیے جا چکے تھے۔ انہیں ایک گاڑی ٹکر مار کر بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ وہاں پریشے موجود تھی، جو کہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ احمد نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اس نے صرف سر ہلایا اور شیشے کے پار سے اپنے بابا کو دیکھا، جو پٹیوں اور نالیوں میں جگڑے ہوئے تھے۔ احمد نے ہر ممکن حد تک اس کی مدد کی، ہر موقع پر اس کا سہارا بنا تھا۔ 3 دن تک وہ ہسپتال میں ایک پاؤں پر یہاں سے وہاں بھاگ دور کرتا رہا۔ آج تیسرا دن تھا، رات کا وقت تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں دوا کی خوشبو اور خاموشی کی گونج تھی۔ نعیم صاحب بیڈ پر نیم بے ہوش سے لیٹے تھے۔ سر پر ہلکی سی پٹی بندی تھی اور ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ پریشی کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے والد کے لیے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران احمد دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوا کی تھیلی تھی۔ پریشے، استانی جی، آپ تھک گئی ہوں گی، تھوڑا آرام کر لیں، میں دیکھ لیتا ہوں انکل کو۔ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد کی آنکھوں میں فکر، ہمدردی اور خلوص کی وہ جھلک تھی جس نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھی اور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ احمد نے بڑے صبر اور محبت سے نعیم صاحب کو سہارا دیا، پانی پلایا، دوا دی اور سر کے نیچے تکیہ درست کیا۔
اس کی نرمی اور خدمت گزاری دیکھ کر نعیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے احمد کے کندھے پر تھپکی دی۔ بیٹا، تم جیسا انسان آج کے زمانے میں کہاں ملتا ہے؟ تم نے نہ صرف میرا بلکہ پریشے کا بھی سہارا بن کے دکھایا۔ احمد نے نظریں جھکا لی، دل جیسے ایک دم کانپ گیا۔ انکل، آپ مجھ پر مہربانی کر رہے ہیں، لیکن میں کہاں؟ احمد، پریشے جی کے لائق نہیں ہوں میں۔ نعیم صاحب نے کمزور ہاتھ سے مضبوط سی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں احمد، تم بہترین ہو۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ سب سے اچھا چاہتا ہے، اور میں جان گیا ہوں کہ میری بیٹی کی خوشیت صرف تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ پریشے کی شادی تم سے ہو۔ احمد کی آنکھیں بھر آئی، دل بے قابو اور دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے صدیوں پرانا خواب سچ کر دیا ہو۔ وہ چند لمحے گمسم سا ٹہلتا رہا، جس خواب کو پورا کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے تھے اسے۔ آخر کار وہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی، وہ نمی جو محبت کو پا لینے کے بعد آنکھوں میں چمکتی ہے۔ انکل، آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی دعا پوری کر دی ہے، میری محبت کو میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اسے نظریں چرا کر آہستگی سے خود سے کہا تھا۔ پریشے جو خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی یکدم چونک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، نگاہیں احمد پر ٹک گئی، پھر فوراً سے جھک بھی گئی۔ دل نے خوشی کے اس لمحے کو بھرپور طریقے سے محسوس کیا تھا۔ چھوٹا سا ہال خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، قریب کے رشتہ دار اور چند دوست موجود تھے۔ فہد تو ایسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا جیسے اس کا نکاح ہو۔ وہ احمد کے لیے بہت خوش تھا۔ قاری صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے احمد سے رضامندی پوچھی۔ احمد نے مضبوط مگر کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ سب کی نظریں اس پر تھی، اور اس لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک چہرہ تھا۔ پردے کے پیچھے چھپی پریشے سے بھی پوچھا گیا۔ اس نے بھی دھڑکتے دل سے قبول ہے کر کے آنکھیں بند کر دی، اور مدھم سی آواز میں بولی۔ پورے ہال میں ایک پرنور سی فضا چھا گئی، مبارکبادوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ احمد کا دل جیسے دعا بن گیا، یا اللہ، اس رشتے کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھنا۔ وہ اسے لے کر اپنے ایک اپارٹمنٹ میں آ گیا، جسے فل فرنش دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ سجاوٹ نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ احمد اندر داخل ہوا، وہ آہستہ آہستہ چل کر پریشے کے قریب آیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے پریشے کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ پریشے، آپ جانتی ہیں آپ میرے لیے فرشتہ ہے۔ یہ رشتہ، یہ نکاح کی کاغذی لکیر نہیں ہے۔ پریشے نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھایا، آنکھوں میں جھجک اور سوال چھپے تھے۔ احمد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈریے مت، آپ کی عزت میری دعا اور میرا مان ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھکا اور بڑے احترام کے ساتھ اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دے دیا، جس میں ایک عہد چھپا تھا۔ میں آپ کو کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ پریشے کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے سکون کے حصار میں آ گیا۔ جھجک اور خوف سب ایک پل کے لیے مٹ گیا۔ وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لمس، یہ قربت کتنی پاکیزہ اور پرسکون ہے۔ وہ احمد کی باہوں میں قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ یہ خوبصورت رات بالآخر ان کی زندگی میں اتر آئی تھی۔ لیکن کیا یہ سب اس طرح ہی رہنا تھا؟ صبح کی کرنیں ابھی بیڈ روم میں پوری طرح نہیں اتری تھی۔ احمد جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا۔ پریشی آنکھوں میں نیند اور ہونٹوں پر نئی نویلی دلہن کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور حیران سی دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ آج تو ہماری شادی کا پہلا دن ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ احمد نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے آنکھوں میں نرمی جھلکی۔ وہ فوراً اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ تھام لے۔ ایک ضروری کام ہے، جلدی آ جاؤں گا، آپ کو آپ کے والدین کے گھر چھوڑ دوں گا۔ پریشی کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ جلدی آئیے گا، وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ ایک لمحہ کی بھی دوری اب مشکل تھی۔ وعدہ کریں کہ آپ جلدی آئیں گے نا؟ احمد نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے والدین کے گھر چھوڑنے کے بعد اپنے بنگلے پر آ گیا، جہاں اسے پارٹی کی قیادت کے لیے کام کرنا تھا۔ دل پریشے میں ہی اٹکا ہوا تھا، پر وہ خود بھی مجبور تھا۔ احمد کے جانے کے بعد وہ دن دھیرے دھیرے کسی کچھوے کی طرح گزارنے لگی۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا دن بھی اس نے اسی دوران لاتعداد کالز کی تھی۔ پریشے کی آنکھیں دروازے پر انتظار میں ہی لگی رہتی، دل میں بے چینی بھرتی گئی۔ وہ بار بار فون ملاتی، اس کا دل عجیب سے واہموں کا شکار ہو گیا تھا۔ آ جائے گا بیٹا، تم اتنی بے چین کیوں ہو رہی ہو؟ وہ کندھے اچکا کے رہ جاتی۔ اس کی شادی کے تیسرے دن ثنا اس سے ملنے آئی، اس کی اسکول کی فرینڈ تھی جو کہ شادی میں شریک نہیں ہو سکی تھی۔ دونوں پارک کے قریب واک کے لیے نکلے۔ پریشے کا دل احمد کے لیے بے حد اداس تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں عشق نے گھیر لیا ہے، تم تو لیلا بن گئی ہو۔ مجنوں کہاں ہے تمہارا؟ پریشے نے بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے نظریں چرائی، مگر دل کی دھڑکن نے سچ اگل دیا تھا۔
وہ دونوں ایک آرٹ گیلری میں وزٹ کے بعد لنچ کا پروگرام بنائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں بھی آرٹ گیلری کے پاس پہنچی ہی تھی کہ سڑک کنارے اچانک بہت سی گاڑیوں کا قافلہ رکا۔ بلیک یونیفارم پہنے سیکیورٹی گارڈز دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ او خدا، یہ تو کوئی بڑی سیاسی شخصیت لگ رہی ہے کہ ہم یہاں رش میں پھنس نہ جائیں۔ پریشا کی نظریں بے اختیار اٹھی تھی اور وہ بالکل بھول سی گئی۔ اسے لگا زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے اور آہستہ آہستہ کھسک رہی ہے۔ وہ احمد تھا، کتنے روب سے چڑھ رہا تھا، کتنی حفاظت کے حصار میں تھا۔ پریشا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے ثنا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنے لرزتے وجود پر قابو پانے لگی۔ پھر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ احمد نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ سچ کھل گیا تھا۔ پریشا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا، لیکن اب جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ تقریب سے فراغت کے بعد سیدھا پریشا کے پاس آیا۔ پریشا نے گھر پہنچ کر دروازہ زور سے بند کیا اور بری طرح رو دی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کتنی بار کھٹکھٹایا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور احمد کا گربان پکڑ لیا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا احمد۔ آپ نے کہا آپ عام انسان ہیں، ایک نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اور میں نے اعتبار کر لیا اور آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ نے میرے اعتبار کا قتل کیا۔ احمد خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی مگر الفاظ جیسے منہ میں جم سکے۔ پریشا پلیز میری بات سنو۔ میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو شروع سے ہی دھوکہ دے۔ آپ ابھی اس گھر سے چلے جائیے۔ پریشا میں مجبور تھا۔ پریشا نے فوراً بات کاٹی۔ بس میں طلاق چاہتی کیونکہ میرا نکاح ایک جھوٹ پر مبنی ہے۔ کمرے کی فضا سناٹے میں ڈوب گئی۔ احمد کا دل جیسے کسی نے چیر دیا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ احمد کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ پریشا کے والدین بھی اسے احمد کے پاس جانے سے منع کر گئے تھے۔ رات گہری تھی، شہر کی سڑکیں سنسان مگر ہوا میں ایک انجانا خوف بکھرا ہوا تھا۔ احمد اپنی گاڑی میں کسی میٹنگ سے واپس آ رہا تھا۔ ساتھ سیکیورٹی تھی مگر جیسے ایک تنگ گلی میں گاڑی نے موڑ کاٹا، اندھیروں سے گولیوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ چند لمحوں میں شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ پولیس کی گاڑی کی آواز اور ایمبولینس کا سائن، یہ سب ایک ساتھ کھٹپٹ کرنے لگا۔ بھگدڑ مچ گئی اور پھر ایک چیخ کے ساتھ احمد کی آواز خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نیوز بلیٹن میں کہا جانے لگا، پارٹی کے سربراہ اشفاق انصاری کے بیٹے احمد پر قاتلانہ حملہ۔ حالت تشویشناک قرار دی جا رہی ہے۔ پریشا کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امی، بابا، میرا احمد، وہ زخمی ہے۔ بے ربط الفاظ اس کے منہ سے نکلنے لگے مگر یہی حقیقت تھی جو ایک زہر کی طرح اس کی رگوں میں اتر گئی۔ وہ دیوانہ وار دوڑی اور سیدھا ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں وہ ننگے پاؤں یہاں سے وہاں بھاگنے لگی۔ احمد بے ہوش نالیوں اور پٹیوں میں جھگڑا ہوا تھا، جسم مشینوں کے سہارے پر تھا۔ پریشا کے قدم لرز گئے۔ وہ دروازے کے پاس رکی۔ سیکیورٹی سخت تھی لیکن وہ تمام رکاوٹیں توڑ کر اس کے پاس آئی۔ اسے دھیرے سے احمد کا ہاتھ تھاما۔ احمد اٹھو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ مجھے معاف کر دو، میں نے کہا تھا میں تم سے نفرت کرتی ہوں، طلاق چاہتی ہوں، مگر دل جانتا ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کمرے میں گونجنے لگی تھی اس کی سسکیاں اور اس کے آنسو احمد کے ہاتھ پر ٹپکنے لگے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی، پلیز واپس آ جاؤ۔ میری ضد، میری قسم سب ٹوٹ گئی۔ میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، تمہاری زندگی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ احمد کی بند پلکیں ہلی۔ اس کی انگلیاں ہلکی سی حرکت کرنے لگی۔ پریشا نے چونک کر اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ احمد آنکھیں کھولے نا، میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ۔ احمد کی پلکیں آہستہ سے کھلی۔ اس کی نظریں مطلب روشنی میں پریشا کو تلاش کرنے لگی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ پریشا کا دل بھر آیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر جھک کر ایک طویل بوسہ دیا۔ وہ بوسہ جس میں اس کی ساری ٹوٹی ضدیں، ساری ٹوٹی قسمیں اور ساری بکھری دعائیں سمٹ آئی تھی۔ پریشا اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر احمد۔ احمد نے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چن لیے تھے۔ پریشا نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ احمد نے اسے اپنی باہوں کے ہزار میں لے لیا۔ زندگی مسکرائی تھی، محبت سر چکائے کھڑی تھی۔ چند ماہ بعد پارٹی ہیڈ کوارٹر کے بڑے ہال میں ہجوم کا شور گونج رہا تھا۔ ہر طرف کیمرے، کارکنوں کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ آج سب اشفاق انصاری کے بیٹے احمد کی تقریر سننے جمع ہوئے تھے۔ احمد مائک پر آیا۔
اس کے چہرے پر اعتماد مگر آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ میں نے آج تک سیاست کو صرف خدمت سمجھا ہے۔ یہ صورت ممکن ہو سکا جب آپ کے پیچھے ایک سپورٹ ہو، بہت بڑی سپورٹ سسٹم ہو۔ کیمرے احمد پر جم گئے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر اچانک مجمع میں دیکھ کر اشارہ کیا۔ میں اپنی بیوی پریشے کی بات کر رہا ہوں۔ سب چونک گئے۔ پریشے پہلی صف میں بیٹھی تھی۔ چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے مجھے محبت دی، حوصلہ دیا اور میری زندگی بچائی۔ آج میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طاقت میری پارٹی یا سیاست نہیں ہے۔ میری اصل طاقت پریشے ہے، جس نے مجھے سیاست میں واپس آنے کا کہا تاکہ عوام کی خدمت ہو سکے۔ یہ سب میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ پریشے کی وجہ سے۔ ہال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر پریشے کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اسٹیج پر لے آیا۔ پارٹی کے رہنما ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ سب کی نظریں اشفاق انصاری پر گئی۔ ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اشفاق انصاری کرسی سے اٹھے اور باری آواز میں کہا، احمد، یہ پارٹی کے فیصلے ذاتی زندگی کی طرح نہیں ہوتے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں لاتے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ پریشے نے نظریں جھکا لی، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اچانک نعیم صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ پریشے کے والد تھے جنہیں ہمیشہ سیاست سے گریز تھا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا اپنی بیٹی کو سیاست کے شور شرابے سے دور رکھوں گا، مگر جس خلوص سے یہ نوجوان میرے گھر آیا، میری بیٹی کا سہارا بنا، اور میرا بھی، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ساتھی نہ پریشے کو مل سکتا ہے نہ پارٹی کو۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اشفاق انصاری نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اگر یہ آپ کی بیٹی ہے اور میری بیٹی کی پسند ہے تو مجھے بھی مان جانا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو اچھی طرح جان گیا ہوں۔ آپ وہی نعیم حسین ہے نا جو پارٹی کے مخلص ساتھی تھے؟ اشفاق انصاری نے نعیم حسین کو پہچان لیا تھا۔ وہ دونوں گلے ملے تھے۔ احمد نے سب کے سامنے پریشے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیمروں کی فلش لائٹس چمکنے لگی اور ہجوم نے نعروں میں ان دونوں کو دعا دی تھی۔ محبت سرخرو ہوئی تھی اور کامیاب بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک نئی منزل کی طرف بڑھ پڑے تھے، جہاں لوگوں نے انہیں قبول کر لیا تھا اور ان کے اپنے گھر والوں نے بھی۔ یہ احمد کی محبت ہی تھی کہ سچی محبت جو کامیاب ٹھہری تھی، اور آج وہ پریشے کا ہاتھ تھامے اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے بےتاب تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، عوام کی خدمت سیاست کے ذریعے، اور وہ دونوں اس کے لیے بے حد پرجوش بھی تھے۔ اس خوبصورت محبت کی کہانی نے ایک نئے مقصد کو جنم دیا تھا، اور اب وہ دونوں اپنے آپ کو اسی مقصد کے لیے تیار کر چکے تھے۔